बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन। नाज़रीन किराम, हाज़रीन किराम और सामईन किराम तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान ट्रांसमिशन, खुसूसी ट्रांसमिशन सलाम रमज़ान के साथ तस्लीम अहमद साबरी हाजिर खिदमत है। आज टॉपिक जिस तरह आपने सुन रखा है, लेकिन मैं आगाज में ये वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि रावलपिंडी से हमारी एक बहन है शाइस्ता, जो नाबीना है, और उनका पैगाम मुझे मिला कि तस्लीम भाई जो है वो नाजरीन को सलाम करते हैं लेकिन सामईन को सलाम नहीं करते, तो मैं देख नहीं सकती। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अपनी उस बहन पर बहुत प्यार आया, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो मैंने आज इसलिए नाजरीन और सामईन दोनों को सलाम किया है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहे। आज क़यामत कब आएगी, ये बहुत अहम सवाल है और हर एक के जहन में है कि ये क़यामत कब आएगी। यकीनन एक मुकर्रर वक्त तो किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आसार बताए हैं, कुछ निशानियां बताई हैं, कुछ कराइन बताए हैं, कुछ अलामात बताई हैं। उनमें से तफरीक की जाती है दो निशानियों की। एक को अलामात सुगरा कहते हैं, यानी छोटी अलामात, जिनमें से उलमा कहते हैं कि बहुत सो का ज़हूर हो चुका है, और दूसरे हिस्से को अलामात कुबरा कहते हैं, यानी बड़ी अलामात। तो आज हम अलामात सुगरा पर बात करेंगे। तो ये सीरीज है 2 प्रोग्राम्स की, जिसमें आज अलामात सुगरा के हवाले से गुफ्तगू होगी और कल यानी अलामात सुगरा छोटी अलामात और अलामात कुबरा जो बड़ी अलामात हैं, कि जिसके बाद फिर क़यामत आने में वक्त बहुत थोड़ा रह जाएगा। अलामात सुगरा कौन कौन सी हैं, ये आज बात होगी। उनमें से कौन कौन सी अलामात ऐसी हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई और वो पूरी हो चुकी हैं, निशानियां पूरी हो चुकी हैं, जाहिर हो चुकी हैं। यकीनन इसमें तो किसी को शक नहीं है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया हक फरमाया, सच फरमाया। साइंस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से, जमाना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से जब भी उलट बात करेगा तो भटक जाएगा। हमारा इस बात पर बेइंतहा यकीन है, 100% यकीन है। आका अलैहिस्सलाम ने जो निशानियां बयान फरमाई वो क्या क्या हैं और उनमें से कौन कौन सी पूरी हो चुकी हैं, और इस दौर के मुसलमान जो हम लोग देख रहे हैं वो किस किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं, अपने ईमान बचा सकते हैं। हमारे साथ तशरीफ फरमा है आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, मेरे छोटे भाइयों की तरह बहुत अच्छा पढ़ने वाले माशाल्लाह, और बड़ा बाअदब सना खां, बड़ा एहतराम के साथ पढ़ने वाला। मुझे इनकी ये बात बहुत ज्यादा पसंद है कि ये अपने से बड़ों का बहुत अदब और एहतराम, यकीनन इसमें इनके वालिदैन की तरबियत शामिल है, जिस तरह इनके वालिदैन ने। और मैं देखता था कि जब महमूदुल हसन शफी बहुत छोटे थे तो इनके वालिद गिरामी किबला साथ तशरीफ लाया करते थे, हर महफिल में साथ तशरीफ लाया करते थे। तो यकीनन वो इस बात में बहुत दिलचस्पी रखते थे और बहुत संजीदा थे कि मैंने अपने बच्चे की तरबियत किस तरह करनी है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। उन्होंने जिस तरह अपने बच्चे की तरबियत की, और आज पूरी दुनिया में इनकी शोहरत नात के हवाले से और ये अदब और एहतराम जो इनके यहाँ पाया जाता है उस हवाले से है। महमूदुल हसन अशरफी की आज सालगिरह भी है, तो मैं इनको इसकी भी बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको हर साल ये खुशियां देखना नसीब फरमाए और उम्र खिजरी अता फरमाए। मेरी तरफ से भी, मेरे तमाम नाजरीन की तरफ से भी, और बिलखुसूस मस्कत में ओमान में जो हमारे भाईजान हैं सज्जाद हुसैन साहब, उनकी तरफ से भी मुझे पैगाम आया कि तस्लीम भाई आप मुबारकबाद पेश कीजिएगा। तो वो हमारे बड़े भाई हैं, उनकी तरफ से भी आपको मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई। किबला, आपकी शफकत, आपकी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत कि आपने आज अपनी इस बेहतरीन ट्रांसमिशन में मुझे अपना हिस्सा बनाया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और ये आमीन प्यार और मोहब्बत का सिलसिला हमेशा जारी रहे। ये आपकी तरफ से आमीन शफकत का
ایک محبت کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. کلام بھی ہم شامل کریں گے اور ہمیں کچھ ہی دیر میں بہت ہی ممتاز اسکالر، بہت خوبصورت انداز گفتگو لوگوں نے بہت پسند کرتے ہیں، ہم بہت پسند کرتے ہیں. بڑا خوبصورت انداز گفتگو ہے آپ کا، اور جو بات کرتے ہیں بڑے استدلال کے ساتھ کرتے ہیں اور بڑے ریفرنسز کے ساتھ اور بڑی ریسرچ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور یہی ان کی پہچان ہے. ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال تو یہ ہے قیامت کب آئے گی، اور سب پوچھ رہے ہیں، تو یہ میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ، لیکن اجازت دیجئے پہلے محمود بھائی کا ایک کلام شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ محمود بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل صحبہ وسلم. اور اگر آغاز محمود بھائی وہ جو آپ پڑھتے ہیں خاص طور پر شیخ سعدی کی ربائی، اس سے اگر آغاز ہو جائے تو اور اچھا ہو جائے گا. بالکل اس سے آغاز کر رہا ہوں. درود تجھ پہ بھی آمنہ ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ. واہ واہ واہ، زندہ باد، خوش رہیے. محمود بھائی کا کلام انشاءاللہ ہم شامل کرتے رہیں گے، آپ کی فرمائشیں شامل کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب، قیامت کب آئے گی؟ آج ہم علامات صغرا پر بات کریں گے، کل علامات کبرا پر بات ہوگی، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. گفتگو کا آغاز تسلیم بھائی میں یہاں سے کروں گا کہ اس علم کو علم و آخر زمان کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں اسے ایسکٹالوجی. اور جب آپ یہودیت کا اور نصرانیت کا مطالعہ کریں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ بالخصوص تمام الہامی مذاہب میں جس میں ریویلڈ ریلیجنز ہیں، اس میں آپ کو علم و آخر زمان ملتا ہے. جوئش ایسکٹالوجی بھی ہے، کرسچن ایسکٹالوجی بھی ہے جی. اور سب سے زیادہ یہ علم جس دین میں ہمیں مرتب انداز سے نظر آتا ہے وہ دین اسلام ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی. یعنی ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ قیامت کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ جو قیامت کبریٰ برپا ہوگی، کہ جب قرآن مجید میں جو اس کا منظر کھینچا گیا ہے کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش اور ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم،
اور اس طرح سے قرآن مجید کی مختلف آیات میں رب کریم نے جو قیامت کبریٰ کا منظر جو بیان کیا ہے کہ اذا الشمس کبرت واذا النجوم انکدرت واذا الاشجار عطلت، یہ تمام تر علامات وہ ہیں جو قیامت کبریٰ کے برپا ہونے کے ساتھ ہی رونما ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی قیامت تو برپا ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جس لمحے ان کی موت واقع ہوگی تو یہ حقیقی طور پر بیدار ہو جائیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، امام مسلم اور دیگر محدثین نے اسے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور نماز ظہر تک خطاب فرمایا، اس کے بعد بجماعت ظہر کی جماعت ادا فرمائی، پھر ظہر سے لے کر عصر تک ممبر شریف پر خطاب فرمایا اور نماز عصر کے بعد مغرب خطاب فرمایا۔ اور امام بخاری، مسلم اور دیگر محدثین فرماتے ہیں کہ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ، جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں قیامت کی ہماری امت میں بعض لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب ہے یا نہیں، تو یاد رکھ لیں کہ کل کتب سیاستہ میں اور تمام معتبر احادیث کی کتب میں قیامت کی علامات کو اشراط الساعہ، کتاب الفتن اور ان مختلف ناموں سے رقم کیا گیا ہے۔ قیامت کی علامات کی تمام احادیث اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ رب کریم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شان کے مطابق غیب کا علم عطا فرمایا تھا۔ دوسری ایک بنیادی کہ قیامت کی 3 بنیادی علامات ہیں۔ قیامت کی ایک علامات تو وہ ہیں کہ جو ظاہر ہوئیں اور ختم ہو گئیں، دوسری علامات وہ ہیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں اور ان میں اضافہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ وہ علامات کبریٰ کو برج کریں گی اور علامات کبریٰ سے مل جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت سب سے بڑی علامت جو ہے وہ حدیث کے مطابق وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ بعثت انا والساعہ کہاتین، فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح سے بھیجا گیا ہے۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام نازل ہو گیا، یہ امت آخری امت ہے، تو یہ طے ہو گیا کہ اب دنیا میں کسی کو بھی نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها، فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، فرمایا وہ ان کو اچانک آ دبوچے گی، اور فرمایا کہ تحقیق بلا شبہ اس کی علامات تو ظاہر ہو چکی ہیں۔ تو جب آپ علامات صغریٰ کا مطالعہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد قیامت کی علامات صغریٰ کو بیان کیا، اور اس کے بیان کرنے کے 2 بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ انسان ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے، دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے متعلقین اور احباب کو بھی ان فتنوں میں پڑنے سے بچائے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہر چیز جو بطور قیامت کی علامت کے بیان کی گئی لازمی نہیں ہے کہ وہ حرام اور ناجائز بھی ہو، یہ لازمی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی ممکن کہ اس کی حرمت یا اس کی کراہت احادیث میں بیان ہو، لیکن یہ لازمی نہیں کہ بطور قیامت کی علامت کوئی چیز بیان ہو اور اسے حرام بھی کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی قیامت کی علامات کو بیان کیا ہے، جس میں ابتدائی طور پر، کیونکہ آج ہمارا پروگرام کا موضوع کیونکہ صرف علامات صغریٰ ہیں، تو میں صرف ایک بنیادی بات یہاں پر علامات صغریٰ کے بیان سے پہلے یہ بیان کر دوں کہ علامات کبریٰ جو ہیں وہ اس قدر بڑی علامات ہیں کہ وہ اظہر، یعنی جس طرح سورج نکلا ہوا ہوتا ہے اسی طرح سے ان کا ظہور ہوگا۔ جیسے امام مہدی علیہ السلام کی ان کی ولادت ہے، ان کا ظہور ہے، مسیح علیہ السلام کا نزول ہے، دجال کی آمد ہے، اسی طرح سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ یہ تمام تر علامات وہ ہیں جس کے لیے کسی کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کو بتانا نہیں پڑے گا کہ یہ امام مہدی ہیں۔ تو بتانے کا صرف یہ ہے کہ لوگ ان علامات کبریٰ کو ابھی تک کیونکہ ظاہر نہیں ہوئی تو کہیں نہ کہیں سے ان کی تلاش میں نکلے رہتے ہیں کہ جناب کسی طریقے سے ان علامات کو ظاہر کر دیا جائے اور بتایا جائے کہ اب بس 100-200 سال کے اندر، بلکہ 10-12 سال میں قیامت آنے والی ہے۔ ابھی حال ہی میں بھائی میں آپ سے عرض کروں، محمود بھائی بھی یقیناً اس بات کو سن رہے ہیں، ہر سال لوگ مسجد نبی شریف میں حاضر ہوتے ہیں۔
اس سال جی ہاں مسجد نبوی شریف بھی حضور کے حکم سے بند ہو گئی. حضور جب چاہیں اپنی بارگاہ میں آنے سے روک سکتے ہیں. یہ ظاہر کر دیا گیا کہ عشاء ہو گیا تو خانہ کعبہ کے طواف سے لوگوں کو محروم کر دیا گیا. تو جی ہاں بتایا یہ جا رہا تھا کہ جناب اب تو سعودی بادشاہوں میں کوئی جنگ ہونے والی ہے اور امام مہدی پیدا ہوگا اور عنقریب کہیں سے ظاہر ہو جائیں گے. تو یاد رکھ لیں کہ ابھی جب ہم علامات صغریٰ پر بات کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ابھی علامات صغریٰ میں سے بھی کئی علامات کا ظہور باقی ہے. باقی ہے علامات صغریٰ میں سے بھی کچھ علامات باقی ہیں, جبکہ علامات کبریٰ تو اچھا ابھی یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے. یہ پہلے بھی کیا ایسے ہوتا رہا ہے کہ طواف بند رہا اور مسجد نبوی لوگوں کی حاضری کے لیے بند رہا؟ تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے نا. دیکھیے علامات کبریٰ کے تناظر میں ہی میں یہ عرض کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون اور دجال مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہوں. اور اس وقت جو مسجد نبوی شریف ہے وہ تقریباً اس نے تمام ہی مدینہ منورہ کے شہر کو اپنے احاطے میں لے لیا ہے. تو کم از کم نص صریح ہے وبائی امراض کے بارے میں کہ وہ مسجد نبوی میں داخل تو نہیں ہوں. مسجد نبوی متعدد مرتبہ اسے آپ دیکھیے کہ خاص طور پر یزید کے دور میں آتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس کو بند کیا گیا تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز اور اذان کے وقت میں خود حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس سے نماز کی آواز کو سنا کرتا تھا. یعنی اگر مسجد شریف کوئی نماز پڑھنے والا نہ بھی ہو تو حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس میں نماز ہو رہی. تو جنگوں کے ادوار میں جی ہاں بالکل, وہ ان جنگوں کے ادوار میں بھی بند رہی ہے تو گویا پہلے بھی بند رہی ہے. چونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے آج. جی حرمین کو بند کرنے کی. ہاں اچھا, ہم علامات صغریٰ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً یہ تو بڑی ایک دلچسپ بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ جو شخص مر گیا اس پر تو قیامت اسی وقت جو ہے وہ قیامت آ جاتی ہے اس شخص کے لیے, اور اس کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے. حساب و کتاب بعد میں کس طرح ہوتا ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے, اس پر انشاءاللہ کوشش کریں گے بات کریں گے. لیکن کچھ قرائن, کچھ آثار جس طرح علامات صغریٰ بیان کی گئی ہیں کہ یہ چھوٹی نشانیاں ہیں جن کا ظہور ہوگا, ان میں سے ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کر پائیں, اور وہ بہت ساری ہو رہی ہیں. کلام ایک شامل کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم علامات صغریٰ کی طرف جائیں. محمود بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی بسم اللہ محمود بھائی. کوئی مصرے تو سنائیں یا پھر میں کلام بھی پڑھوں؟ جی کوئی نعت کا مصرع تو سنائیں, پھر میں نعت بھی پیش کرتا ہوں نا انشاءاللہ. آپ کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کی نعت شریف ہے نا, محمود آپ وہاں سے ڈاکٹر صاحب کی فرمائش پر آج میں تو سنا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ابتدا میں ایک دو مصرے تو آپ سنائیں تحت اللفظ پہ, تاکہ میں کلام پیش کروں. لوگ سننا بھی آپ کی صرف آپ کی گفتگو تھوڑی سننا, آپ کے اشعار بھی سننا چاہ رہے ہیں نا لوگ. میں خود بھی خاص طور سناؤں گا. میں سنا آپ ایک کلام پہلے آپ پڑھ لیجئے, تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلے کلام سے پہلے میں اشعار سناؤں گا. ٹھیک ہے. امام زین العابدین کا کلام میرے استاد پروفیسر ڈاکٹر عمیر محمود صدیق صاحب کے حکم پر پیش کر رہا ہوں, اور منظوم ترجمے کے ساتھ. بسم اللہ. باد صبا قسمت سے تو پہنچے اگر عرض حرم, کہنا سلام عاجزی پیش نبی یہ محترم, ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم, بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم, جن کا ہے رخ مہر مبین
رخسار ہے ماہ تمام، جن کی ہے ذات نور ہدا، دستے عطا بہر کرم، موجہ شمس الضحا، من خدہ بدر الدجا، من اللہ اللہ، سبحان ذاتہ نور الہدا، من کفہ بحر الہمم، تلوار ہجر مصطفیٰ سے ہو گئے زخمی جگر، مژدہ انہیں جو ہے وہاں پیش نبی یہ محتشم، اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، طوبی لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم، اے رحمت کل عالمی دیجے سہارا زین کو، وہ ظالموں کے ہاتھ میں محبوس ہے اور مزدحم، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، محبوس ایدی الظالمین فی الموکب والمزدحم، بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ کیا محمود بھائی پھر پڑھیے گا وہ یا رحمت، یا رب، اے رحمت کل عالمین دیجے سہارا زین کو، وہ ظالموں کے ہاتھ میں محبوس ہے اور مزدحم، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، محبوس ایدی الظالمین فی الموکب والمزدحم، بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ کیا بات، سبحان اللہ، زندہ باد محمود بھائی، خوش رہیے۔ ڈاکٹر صاحب، علامات صغرا، وہ علامات صغرا کون سی ہیں کہ جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرمائی، اور ان میں سے کون سی پوری ہو چکی ہیں اور کون سی ابھی پوری ہونا باقی ہیں؟ جی، میں کوشش کروں گا کہ ہم جلدی جتنا زیادہ ہو سکے ہم ان علامات صغرا کو گننے کی کوشش کر سکیں۔ رینڈملی میں بہت ساری علامات کرنے کی کوشش کروں گا جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی۔ ایک تو سب سے مشہور حدیث مبارکہ ہے جو ہمارے یہاں حدیث جبریل کے نام سے جانی جاتی ہے، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اور سوال پوچھنے والا ایک دوسرے سے زیادہ نہیں جانتے، وہ تم
تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی. یہ موقع نہیں ہے کہ ان لوگوں کے سامنے اس کے وقت کے بارے میں بات کی جائے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کی علامات کیا ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد کیا کہ قیامت کی جو اشراط ہیں یا علامات ہیں، فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، فرمایا کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. محدثین فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، اولاد ایسے بن جائے گی جیسے یہ آقا ہوں اور والدین ان کے غلام ہوں. فرمایا کہ ان تر الحورات العالۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پیر، ننگے بدن چلنے پھرنے والے لوگ جو بکریاں چراتے ہوں، فرمایا کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جا رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ علامات بیان فرمائی تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ جو جبریل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو فرمایا گیا کہ تمہیں تمہارا دین بتانے کے لیے آئے تھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا ينفع فیہ الا الدینار والدرہم. حضور نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ درہم اور دینار کے علاوہ کوئی چیز نفع نہ دے گی. یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے جس پر، لیکن صرف اشارہ کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں تسلیم بھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت پیپر کرنسی فائدہ نہیں دے گی، صرف وہی منی، وہی آپ کو جو سننا منی ہے، وہی آپ کو جو کرنسی ہے وہ فائدہ دے گی کہ جس کی ویلیو انٹرنزک ہو. درہم اور دینار، سونے اور چاندی کے سکے ہی نفع دیں گے، اس کے سوا پیپر کرنسی نفع نہیں دے گی. حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نافرمان ہو جائے گا، بارش نفع نہیں دے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان یصدق الکاذب وان یکذب الصادق، فرمایا کہ جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. حضور نے فرمایا کہ جو خیانت کرنے والا ہے اسے امین بنا دیا جائے گا، اور جو شخص امین ہو خائن کہا جائے گا. آپ دیکھ لیجئے جتنے بڑے بڑے عہدے ہیں، خاص طور پر جو معیشت سے متعلق ہوں، جو بدترین خیانت کرنے والا ہوگا اسے وہ عہدہ دیا جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑی ایک اہم بات ہے، بڑی دلچسپ بات. حضور نے فرمایا کہ ان من اعلام الساعۃ واشراطها ان تواصل الاسباق. تسلیم بھائی، حضور نے جو لفظ استعمال کیا وہ قابل توجہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ڈش رابطے کا کام کرے گی. لفظ استعمال ہوئے ہیں اسباق. سبق عربی میں ڈش کو، اسباق اس کی جمع ہے ڈشز. فرمایا ڈشز کے ذریعے مواصلات کا کام لیا جائے گا. یہ تو پوری ہو چکی ہے. ان میں سے جو آپ اور ہو رہی ہے، ہم پروگرام کر رہے ہیں اس پر، اسی مواصلاتی سسٹم پر تو ہم پروگرام کر رہے ہیں. جی 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 بالکل. اس لیے دلچسپی کا باعث ہے کہ حضور نے لفظ وہ استعمال کیے کہ تواصل ہوگا، مواصلات ہوگا الاسباق، ڈشز کی وجہ سے. اب اس زمانے میں تو لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ڈش کیسے ایک دوسرے سے رابطے کا سبب بنے گی. فرمایا وہ انتقاطع الارحام، رشتے ٹوٹنے لگیں گے. فرمایا قبیلے کا سردار، رہنما، ان میں سب سے زیادہ منافق اور رذیل ترین انسان بنا دیا جائے گا. فرمایا جو بازار ہیں وہ ان میں ہوں گے جو فاسق فاجر ہوں گے. فرمایا مساجد کو بڑا خوبصورت سجایا جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کو سجانا حرام ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ظاہری سجاوٹ پر توجہ ہوگی لیکن عبادت سے توجہ ہٹ جائے گی. فرمایا کہ مساجد کو سجایا جائے گا، تخرب القلوب، لیکن دل لوگوں کے خراب ہو جائیں گے، دل ویران ہو جائیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیا میں جو فرمایا کہ یعمر خراب الدنیا، دنیا کا وہ پارٹ، وہ حصہ جو ویران ہے اس کو آباد کیا جائے گا. وَيُخْرَبَ عِمْرَانُهَا، اور آبادیوں کو برباد کر دیا جائے گا. آپ دیکھیے آج یہی ہو رہا ہے، جو ویران جگہیں ان کو آباد کیا جا رہا ہے اور جو آباد جگہیں جنگوں میں برباد کی جا رہی ہیں. فرمایا شراب پی جائے گی. فرمایا ناچنے گانے کے آلات ظاہر ہوں گے. اور ایک بہت اہم حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت زکوٰۃ کو مالی تاوان سمجھا جائے، جب امت کے لوگ گزشتہ لوگوں پر لعن طعن کرنے لگیں، جب شراب پی جائے، شراب کا نام بدل لیا جائے، اس کو حلال کر لیا جائے،
جب بیٹا بیوی کے قریب اور ماں سے دور ہو جائے، جب بیٹا دوستوں سے قریب اور باپ سے دور ہو جائے، اور ارشاد فرمایا کہ جب اس امت میں رذیل اور ذلیل ترین لوگ سردار بن بیٹھیں تو فرمایا کہ فارتقبوا عند ذلک، فرمایا اس وقت تم انتظار کرنا، ریحا حمراء وزلزلۃ وقصفا ومسخا وخسفا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم انتظار کرنا شکلوں کے مسخ کیے جانے کا، زمین میں دھسائے جانے کا، آسمان سے پتھروں کی بارش کا، سرخ آندھیوں کا، اور فرمایا کہ ایسی علامات کا کہ جو اس ترتیب سے ظاہر ہوں گی کہ جیسے ایک ہار ٹوٹتا ہے تو تواتر سے موتی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک غلط فہمی کی وضاحت کر دو، ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امت مسلمہ پر عذاب نازل نہیں ہوگا کبھی بھی۔ یاد رکھ لیں کہ عذاب کی دو قسمیں، ایک عذاب استیصال ہے جس میں کسی نبی کی امت کو جڑ سے ختم کر دیا جاتا ہے، اس امت پر حضور کے تو کبھی ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ حضور علیہ السلام کی امت کو مستقل ختم، یہ حضور کا وسیلہ ہے۔ لیکن حدیث شریف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب امت میں کچھ اعمال پیدا ہو جائیں گے تو فرمایا، یعنی یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ تم نال بن نال، قدم بقدم یہود اور نصارہ کی اتباع کرو گے۔ فرمایا یہاں تک کہ اگر نے اپنی ماں سے زنا کا ارتکاب کیا تھا تو تم میں سے بھی کوئی اپنی ماں سے زنا کا ارتکاب کرے گا، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو یہ ممکن ہے کہ جزوی طور پر اس امت میں بھی عذاب نازل ہو، جیسے کہ شکلوں کے مسخ کیے جانے کا، زلزلوں کا، وبائی امراض کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاعون کے بارے میں حدیث اچھا، جو آپ نے جو ذکر فرمایا کہ پتھروں کی بارش ہوگی، تو کیا یہ بھی علامات میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح فرمایا، تو کیا پتھروں کی بارش بھی ہوگی؟ تسلیم بھائی، وہ علاقے جو ایسے مقامات پر ہیں جہاں والکینو ایرپٹ ہوتا ہے، جہاں آتش فشاں پھٹتا ہے، تو یعنی میری بات سن بھی رہے ہیں، اور وہ لوگ جو آتش فشاں پھٹنے کے علاقے کے قریب رہتے ہیں وہ بتائیں گے کہ ان خطوں میں پتھروں کی بارش ہوتی ہے، اور وہ پتھر باقاعدہ آگ کے اور وہ بم سے زیادہ نعوذ باللہ جو ہے وہ خطرہ یعنی انسانوں کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ اور اللہ و رسول عالم، ممکن ہے کہ بہت بڑا آتش فشاں پھٹے تو اس سے پتھروں کی بارش ہو، اور ممکن ہے کہ کسی خاص خطے میں اس سے یعنی بارش مراد ہو، اور ممکن ہے کہ کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ آمین آمین۔ اگر اجازت دے تو ایک کلام شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ علامات کی طرف اور آئیں گے، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سی ایسی علامات ہیں جو ابھی ہیں تو علامات صغرا ہی، لیکن وہ علامات باقی ہیں۔ اور محمود بھائی جس طرح فرما رہے تھے، ایک مجھے آج کے ٹاپک کے حوالے سے ایک ربائی یاد آ گئی ہے، ڈاکٹر صاحب وہ میں پیش کر دیتا ہوں اور پھر کلام ہم شامل کریں گے کہ چہرہ گردش ماحول نکھر جائے گا، چہرہ گردش ماحول نکھر جائے گا، ایٹمی دور کا انسان سدھر جائے گا، اور اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا، تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا۔ جی محمود بھائی بسم اللہ۔ یہ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ اکثر ہمارے سننے والے جو ہیں وہ مسجد نبی میں ہوتے ہیں ان دنوں، تو ان کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ خوشبوئیں پہم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، یوں سانسیں مہکی مہکی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں، کیا نور کی کرنیں اتری ہیں، کیا نور کی کرنیں اتری ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، رمضان کی بہاریں آئی ہیں، بخشش کا مژدہ لائی ہے،
सुभान अल्लाह। रमज़ा की बहारें आई हैं, बख्शिश का मुजदा लाई है, रहमत की घटाएं बरसी है, रहमत की घटाएं बरसी है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, सुभान अल्लाह। इफ्तार में दस्तरखान सजे, सहरी की रौनक क्या कहना, अल्लाह अल्लाह इफ्तार अल्लाह। में दस्तरखान सजे, सहरी की रौनक क्या कहना, जन्नत की हवाएं चलती हाय हाय। हैं, जन्नत की हवाएं चलती हैं, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, मशगूल दुरूदों में हूँ कभी, मसरूफ दुआओं में हूँ कभी, नाते भी लबों पर रहती है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी सुभान में, अल्लाह सुभान अल्लाह। नजरे हैं गुंबद खजरा पर, हाथों में खजूर मदीने की, नजरे हैं गुंबद खजरा पर, हाथों में खजूर मदीने की, इफ्तार की घड़ियां आई है, इफ्तार की घड़ियां आई है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, सुभान अल्लाह। इफ्तार की घड़ियां आई है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और मैं चाहता हूं कि एक behzad लखनवी का कलाम रहमतुल्लाह अलैह का शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। और behzad लखनवी के हवाले से मैं बता दूं, जो अगला कलाम होगा, महमूद भाई तैयारी कर लें, वो बल्कि तैयारी क्या करनी है, आप माशाल्लाह पढ़ते हैं, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, behzad लखनवी का। और behzad लखनवी इतने बड़े शायर थे, मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, बहुत गज़लें उन्होंने लिखी इब्तिदाई दौर में। नैयरा नूर ने जो गजल गाई है, उस वक्त मुझे चौंका देना जब सामने मंजिल आ जाए, ये भी behzad साहब की लिखी हुई है। बहुत से नाज़रीन को ये बात पता नहीं होगी, लेकिन आखिर में उन पर ऐसी दीवानगी, अक़ल सलाम की मोहब्बत की ऐसी दीवानगी और सरशारी तारी हो गई थी कि उन्होंने फिर बाकी गजलें लिखना छोड़ दिया और फिर नाते ही लिखते थे। तो उनकी एक बड़ी मशहूर नात है, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, वो भी हम शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या आपके अंदाजे के मुताबिक क्या लगता है कि कितना परसेंट जो अलामात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अलामात सुगरा बयान की हैं, उनमें से कितना परसेंटेज पूरी हो चुकी हैं और कितनी बाकी हैं, और वो कौन सी हैं जो बाकी हैं? जी इस्लाम भाई, बात आ रही है आपको? जी भी अब आ रही है। जी जी, मैं ये अर्ज करूं, क़यामत की जो अलामात हैं और आवाज डॉक्टर साहब की कट रही है, डॉक्टर साहब रीजॉइन कर लेंगे और यही सवाल मैं करूंगा। लेकिन महमूद भाई से हम कलाम शामिल करते हैं। महमूद भाई, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, वो शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरां की
کی وہیں رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی. دل وہیں رہ گیا, جان وہیں رہ گئی. دل وہیں رہ گیا, جان وہیں رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام, اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام. اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام. اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام. وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی. دل وہیں رہ گیا, جان وہیں رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر, وہ سکون دل و جان و روح و نظر. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر, وہ سکون دل و جان و روح و نظر. یہ انہی کا کرم ہے, انہی کی عطا. یہ انہی کا کرم ہے, انہی کی عطا. ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی. دل وہیں رہ گیا, جان وہیں رہ گئی. ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی, جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی, جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر, وہ فلک رہ گیا, وہ زمین رہ گئی. وہ فلک رہ گیا, وہ زمین رہ گئی. پڑھ کے نصر من اللہ فتح قریب. ہم رواں جب ہوئے سوئے کوئے حبیب, تو برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی. بے کسی زندگی کی یہی رہ گئی. زندگانی وہی کاش ہوتی بسر, کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر, اور پوری ہوئی ہر تمنا, مگر یہ تمنائے قلب حزین رہ گئی. دل وہیں رہ گیا, جان وہیں رہ گئی. ہم اسی در پہ
اپنی جبیں رہ گئی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کے رابطے میں کچھ تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحب میں جو سوال کر رہا تھا کہ تقریباً کتنا پرسنٹ آپ کو لگتا ہے، کتنا پرسنٹ جو ہے وہ پوری ہو چکی ہیں اور باقی ہیں، کچھ باقی ہیں تو وہ کون سی ہیں؟ دیکھیے قیامت کی تقریباً جو صغرا علامات ہیں ان میں ایک بڑا حصہ، ہم پرسنٹیج تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو چکا ہے. البتہ وہ علامات جو علامات کبریٰ سے جا کر مل جائیں گی، جس میں خاص طور پر جنگوں کا ذکر جو احادیث میں ملتا ہے، تو میں جنگوں سے متعلق بیان سے پہلے میں چند علامات اور بیان کرنا چاہتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان، فرمایا کہ ممکن ہے، قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے، فرمایا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے. اللہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی شخصیات کی تبلیغ ہے، اپنے نظریات کی تبلیغ ہے، اسلام کی دعوت نہیں ہے. تو فرمایا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کی صرف رائٹنگ، رسم الخط باقی رہ جائے گا. فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، فرمایا اس دور کے لوگوں کی مساجد بھری ہوئی ہوں گی لیکن ہدایت نہیں ہوگی. اور بہت معذرت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، فرمایا کہ اس دور کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. فرمایا من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، فرمایا ان میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے دور کو، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے دھوئیں میں آپ دیکھیں چیزیں بلر ہو جاتی ہیں. جی ہاں، حق اور باطل میں تمیز انسان نہیں کر پاتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا دور ہوگا کہ جس میں ایسے لوگ ہوں گے کہ یہدون بغیر ہدی، میرے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کر لیں گے. اور فرمایا کہ دعات الی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے. اور حضور علیہ السلام نے اس دور میں فرمایا کہ فاعتزل الفرق کلھا، اس دور میں تمام فرقوں سے الگ ہو جانا. یہ حضور کی حدیث ہے. فرمایا تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، اگرچہ تمہیں درختوں کی جڑ بچا کر اپنا ایمان بچانا پڑے، یہاں تک کہ تمہیں موت واقع ہو جائے. فرمایا یہاں تک کہ تمہاری موت واقع ہو جائے. اور حضور نے فرمایا کہ ایسے رہنما ہوں گے کہ قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان الانس، فرمایا کہ دل بھیڑیوں کے ہوں گے، شیطانوں کے ہوں گے، جسم انسانوں کے ہوں گے. اور تسلیم بھائی میں ایک حدیث آپ کے سامنے ایسی بیان کروں کہ جس کو سن کر اور پڑھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ رب کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا علم عطا فرمایا. حضور علیہ السلام، اب میں آپ دوں گا کہ اس کی شرح کیا ہے، آپ بتائیے گا کہ اس کا مصداق کون ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم، یعنی یہ حدیث حضرت علی المرتضیٰ سے مروی ہے، فرمایا کہ جب تم سیاہ جھنڈوں کو دیکھو، حدیث میں سیاہ جھنڈے مختلف اعتبارات سے بیان ہوئے ہیں. یہ امام مہدی کی علامت بھی ہوں گی، اہل کفر میں سے بھی بعض لوگ سیاہ جھنڈے نکال کر اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، گمراہ لوگ بھی اپنے ساتھ سیاہ جھنڈے نکالیں گے. یہ مختلف علامات قیامت کی بیان ہوئی. امام مہدی کے ساتھ بھی سیاہ جھنڈے ہوں گے. تو فرمایا جب تم سیاہ جھنڈے دیکھو تو جس جگہ پر ہو زمین کو فرمایا لازم پکڑ لینا، اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں کو مت ہلانا. مطلب یہ ہے کہ ان فتنوں کی طرف بڑھ کر مت جانا. فرمایا کہ ایک ایسی قوم ظاہر ہوگی، حدیث میں ہے، فرمایا کہ ان کے دل تانبوں کی طرح سے سخت ہوں گے، خود کو اصحاب الدولہ کہیں گے، اصحاب الدولہ کہیں گے. اور فرمایا کہ ان کے نام کنیتوں پر رکھے جائیں گے، ان کے لمبے لمبے بال ہوں گے جیسے عورتوں کے بال ہوتے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ کو اہل حق کہیں گے لیکن اہل حق میں سے نہیں ہوں گے. تو آج آپ بتائیے کہ یہ سیریا میں اور عراق میں جو جنگیں ہو رہی ہیں، جو اپنے آپ کو اصحاب الدولہ کہہ رہے ہیں، تو کیا حضور علیہ السلام نے احادیث میں ان کا بیان نہیں فرما دیا؟ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کا ذکر کر دیا کہ یہ اصحاب الدولہ جو اپنے آپ کو، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، جو ہے وہ اصحاب الدولہ کہہ کر اسلامک اسٹیٹ کا نام لے کر مسلمانوں کا اور انسانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا. پھر ایک بڑی اہم بات یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عہد نبوت ہے اس کے بعد فرمایا کہ ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، فرمایا کہ عہد نبوت کے بعد خلافت علی منہاج النبوت ہوگی، خلافت کا دور ہوگا۔ جو عہد خلافت ہے وہ امام حسن پر مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر بادشاہت ہوگی، فرمایا کہ پھر اس کے بعد دوبارہ ایک بادشاہت کا دور ہوگا، اور قرب قیامت میں فرمایا کہ وہ عہد خلافت دوبارہ ریوائو ہوگا، اور فرمایا کہ ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، اس دور میں دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تسلیم بھائی ایک حدیث میں تو یہاں تک بیان ہوا ہے، اور اس حدیث کو پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمران بیت المقدس خراب یثرب، فرمایا کہ جب بیت المقدس میں آباد کاری ہونے لگے، بیت المقدس میں سیٹلمنٹس ہونے لگے، تو حضور نے مدینہ منورہ کو یثرب کہا۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں تباہی ہوگی، فرمایا کہ خراب یثرب، مدینہ طیبہ ویران ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا وہ خراب یثرب خروج الملحمہ، اور جب مدینہ طیبہ ویران ہو جائے تو وہ بڑی جنگ ہوگی جو علامات کبریٰ سے ہمیں ملا دے گی۔ اور فرمایا کہ جب خروج ملحمہ ہو جائے، جب بڑی علامات کبریٰ میں سے جو برج کرنے والی علامات ہے، جب بڑی جنگ ظاہر ہو جائے، اور تسلیم بھائی وہ ایسی جنگ ہوگی کہ دنیا کی 1/3 آبادی مار دی جائے گی، 1/3 آبادی پر موت وارد ہو جائے گی، اور 1/3 آبادی باقی رہے گی۔ یعنی اگر 7 ارب انسان ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ 2 ارب انسان جنگوں میں مر جائیں گے، 2 ارب انسانوں کی موت واقع ہو جائے گی، صرف 1.5-2 ارب انسان باقی رہیں گے۔ تو فرمایا کہ جب بڑی جنگ ہوگی تو پھر قسطنطینیہ فتح ہوگا۔ موجودہ قسطنطینیہ یعنی قسطنطینیہ کی موجودہ لوکیشن استنبول ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ترکی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا قرب قیامت میں۔ اللہ اللہ اللہ۔ فی الحال اس کا کوئی امکان نہیں انشاءاللہ۔ ہاں نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ قرب قیامت میں یہ علامات واقع ہوگی۔ ان لوگوں کو جواب ہے جو قیامت کو بس آگے 10-15 سال میں، 20 سال میں، 25 سال میں، 30 سال میں دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کو اس چیز پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بس قیامت تو آئی کہ آئی، اور امام مہدی کا ظہور ہوا کہ ہوا، اور دجال آیا کہ آیا۔ یہ جو باتیں جو آپ نے ابتدائی طور پر بھی فرمائی، لیکن اب وقت بہت قصر رہ گیا۔ میرا آخری سوال ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو علامات آپ نے بیان فرمائی آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، جو بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے نافرمان ہو جائیں گے، اور گھر گھر میں گانا ناچ گانا شروع ہو جائے گا، لوگ جو ہیں وہ اپنی ماؤں کو چھوڑ کر اپنی بیویوں کا ساتھ دیں گے، باپ کا ساتھ چھوڑ کر دوستوں کو ساتھ دیں گے، ان کی طرفداری کیا کریں گے۔ اب اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اور ہم اگر اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم ایسا کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو آقا علیہ السلام نے پیشن گوئی فرما دی، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اب ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ تسلیم بھائی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں نے ایک حدیث شریف بیان کیا علامات کبریٰ صغریٰ سے متعلق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں اب تو فرقہ بنانا پڑے گا ہمیں، اب تو 73 فرقے بنانا پڑیں گے کیونکہ حضور نے فرما دیا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ہمیں تسلیم بھائی قیامت کی جو علامات صغریٰ بیان ہوئی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ یہ فتنے ہیں، ان فتنوں سے خود کو بچایا جائے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرما رہے ہیں کہ جن میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہیں، بہت سی پوری ہو چکی ہیں، تو لہٰذا جب حضور بتا رہے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نافرمانی بہت اچھا کام ہے اور اولاد کو نافرمانی کرنی چاہیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامت قیامت میں سے ایک فتنہ ہے۔ اولاد کو اس بارے میں تنبیہ ہونی چاہیے کہ وہ اس یعنی بات سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کریں۔ تسلیم بھائی اگر آپ اجازت دیں تو صرف ایک آخری بات میں ایک حدیث میں ایک بیان کر دوں یہاں پر، کیونکہ اگلا پروگرام آپ علامات کبریٰ پر کریں گے۔ ایک ایسی علامت جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے، اور یہی علامت ہوگی جو علامات کبریٰ سے ہمیں ملا دے گی، اور یہ علامات صغریٰ میں سے ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی فوج آماق یا دابق کے مقام پر اترے گی۔ اس دور کا روم، آج کا یورپ آپ کہہ سکتے ہیں، آج کے مغربی ممالک، آماق اور دابق کے دس از دا ہارٹ آف سیریا،
یہ سیریا کا قلب ہے، شام. حضور نے فرمایا کہ مدینہ منورہ سے ایک ایسا لشکر ان سے جنگ کے لیے نکلے گا کہ ان سے بہتر اللہ کے بندے حضور کے امتی روئے زمین پر موجود نہیں ہوں گے. مدینہ ابھی تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی ہے. حضور نے فرمایا کہ جب رومی فوجیوں کے ساتھ صف بصف جنگ کی تیاری ہو جائے گی تو رومی فوجی کہیں گے کہ جناب ہمارے درمیان میں سے ہٹ جاؤ، ہمیں ان مسلمانوں سے جنگ کرنی ہے جنہوں نے ہمیں قتل کیا ہے اور ہماری عورتوں کو باندی بنا لیا ہے. تو وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان میں سے نہیں ہٹیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ جنگ ہوگی، 1/3 لوگ جنگ میں سے راستہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا. 1/3 لوگ شہید ہوں گے، وہ شہداء ہوں گے. اور فرمایا 1/3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. یہی لوگ پھر قسطنطینیہ کو فتح کریں گے، یہی لوگ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوں گے اور زیتون کے درختوں پر اپنی تلواریں لٹکا دیں گے. اس دور کی جنگیں گھوڑوں اور تلواروں پر ہوں گی. ایٹمی جنگ کے بعد کی بات ہو رہی ہے، یہ گھوڑوں اور تلواروں پر جنگ ہوگی. جب سب ختم ہو جائے گا، جب سب ختم ہو جائے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا. اور آئنسٹائن نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ 3rd ورلڈ وار کن ویپن سے ہوگی، لیکن وہ ویپن جو بھی ہوں گے 4تھی جنگ عظیم ڈنڈوں اور تلواروں سے ہوگی، کیونکہ اس کے نتیجے میں سب ختم ہو جائے گا. اور حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر دجال کا خروج ہے، امام مہدی کا ظہور ہے، امام مہدی ظاہر ہوں گے، پھر دجال آئے گا اور پھر مسیح علیہ السلام آئیں گے. اس پر انشاءاللہ پھر ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے. کل انشاءاللہ بات ہوگی. ناظرین کرام، آج بڑی دلچسپ گفتگو اور اس میں سے بہت سی علامات ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پوری ہو رہی ہیں، لیکن جو چیزیں بیان فرمائیں، اور یہاں پر ایک ذکر یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان گھوڑوں کو جانتا ہوں، ان سواروں کو جانتا ہوں، ان سواروں کے باپ کے نام جانتا ہوں، ان کے خاندان جانتا ہوں. تو اس سے بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جنگیں جو ہیں وہ گھوڑوں پر لڑی جائیں گی اور تلواروں کے ساتھ لڑی جائیں گی. گویا ایک ایٹمی. تو میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، ایک بزرگ سے، تو میں نے کہا جی یہ کیسے ہوگا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی. انہوں نے کہا کہ رسیم صابری، اگر ایک بجلی، یہ الیکٹریسٹی ختم ہو جائے، ایک الیکٹریسٹی ختم ہو جائے تو تمہیں اندازہ ہے کہ کیا کیا کچھ ختم ہو جائے گا. میں نے تو اس طرف سوچا ہی نہیں. انہوں نے کہا ایک الیکٹریسٹی اگر ختم ہو جائے کائنات سے، دنیا سے، اگر یہ بجلی ختم ہو جائے تو جتنی سائنس کی ترقیاں ہیں وہ سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گی اور وہ ختم ہو جائے گا. تو بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیشن گوئی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ حق ہے اور یقیناً وہ ہونا ہے. تو کل انشاءاللہ ہم ان علامات کبریٰ پر بات کریں گے کہ جو امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، کن حالات میں ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا، پھر دجال کا خروج ہوگا، پھر دابت الارض آئے گا، پھر یاجوج ماجوج آئیں گے. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ کل بہت ہی انٹرسٹنگ ہم علامات کبریٰ میں ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. کل ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور ڈاکٹر صاحب سے ہم کل علامات کبریٰ کے حوالے سے بات کریں گے. محمود بھائی ہمارے ساتھ ہیں. محمود بھائی، کچھ مجھے نہیں اندازہ کہ اب آپ کیا پڑھنے کا ذہن بنا رہے ہیں، جو آپ پڑھنا چاہے. ویسے میری خواہش ہے ذوالفقار بھائی سے میری بھی محبت اور آپ کی بھی محبت بے انتہا تھی، تو کچھ ذوالفقار بھائی کی یادیں اگر شامل ہو جائیں تو 1-2 کلام اگر ذوالفقار بھائی کے پڑھے ہوئے اگر ہم پروگرام میں شامل کریں تو ان کو ایک محبتوں کا خراج بھی ہو جائے گا. بالکل پیش کرتا ہوں. ذوالفقار بھائی کا پڑھا ہوا سب سے معروف نعتیہ کلام جو آپ کے پروگرام کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا گفتگو کا، اور کیا خوبصورت انہوں نے پڑھا تھا. تو میں تو اس ٹائٹل کی آواز سن کے نا کہیں بھی بیٹھا ہوتا تھا تو وہ آواز میں کھینچ لاتی تھی اپنے پاس. ماشاءاللہ ایسا خوبصورت پڑھا تھا. اور اللہ نے اس کو آواز ہی ایسی دی تھی، ایسی آواز، ایسی نفاست طبیعت میں، ایسی متانت، کمال آدمی تھا وہ. بالکل اللہ تعالیٰ ان کو خدا کی دین جو ہوتی نا وہ لگی. آمین. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ظرف بہت بڑا بنایا تھا، بہت بڑا ظرف بنایا تھا اللہ نے اس کا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی متانت اور حلیمی عطا کی تھی، اتنی نفاست عطا کی تھی. جو اس کی آواز میں نفاست تھی وہی اس کی طبیعت میں نفاست تھی. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے. آمین. انہی کا پڑھا ہوا کلام پیش کر دیتا ہوں. بالکل جی.
در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو سبحان اللہ۔ میرا سلام ہوگا، اسی توقع پہ جی آواز کچھ تو سٹک ہو گئی مجھ تھی کو غالباً، وہی ہمارے جینا ساتھ اگر کر رہے ہیں، دوبارہ انشاءاللہ حرام ہم کوشش کرتے ہیں ان سے۔ ہوگا، جی جی جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام سلام ہوگا، ہوگا۔ ہوگا، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ آخر میں محمود بھائی، میری خواہش ہے کہ وہ کلام جو آپ کی پوری دنیا میں پہچان بنی، اور ہمارے مہر وجدانی صاحب کا لکھا ہوا، یہ سب جی ہمارے سامنے تیار ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے دامن اللہ میں اکبر، ڈالا، اور اس کی اتنی شہرت ہوئی دنیا میں، اس کے دو اشعار، اور مہر وجدانی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے میں ان کو اپنے استادوں کا درجہ دیتا تھا، اور وہ بڑی شفقت فرمایا بالکل، کرتے تھے، تو یہ دو تین اشعار توبہ قبول جی ہو اس کے۔ پیش کر۔ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاں سوز و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سرتاپا انکسار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، تیرے کرم کو تیری عطا کو بھلا دیا، اعمال اللہ، کی جزا و سزا کو بھلا دیا، طاقت ملی تو کرب و بلا کو بھلا دیا، ہر ناتواں کی آہ رسا کو بھلا دیا، توبہ
ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو ہم سب کی توبہ قبول ہو آمین رب العالمین زندہ باد آمین آمین محمود بھائی سلامت رہیے خوش رہیے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے مزید رحمتیں آپ نے سجا دیا بہت لطف آیا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ آپ اس سلام رمضان کی ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں ہم آپ کو گاہے بگاہے زحمت دیتے رہیں گے آپ تشریف لاتے رہیں گے بڑی نوازش بہت شکریہ آپ تشریف لائے ناظرین کرام میں ڈاکٹر محمود صاحب محمود الحسن اشرفی دونوں احباب کا بہت شکر گزار ہوں آج بہت ہی دلچسپ گفتگو ہوئی اس کو ضرور شیئر کیجیے فیس بک کے جو ناظرین اور سامعین ہیں وہ بھی اور یوٹیوب کے ناظرین اور سامعین سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور جس نے ابھی تک فیس بک کا پیج جوائن نہیں کیا جوائن کریں اور یوٹیوب کا چینل تسلیم صابری جس نے جوائن نہیں کیا وہ جوائن کر لیں کل انشاءاللہ قیامت کب آئے گی علامات کبریٰ حضرت امام مہدی کا ظہور کب ہوگا اور کس طرح ہوگا دجال کا خروج کس طرح ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً آسمان سے اتارے جائیں گے اور یہ مقابلہ ہوگا جنگ ہوگی اور پھر اسلام کو فتح ملے گی حضرت امام مہدی کی قیادت میں مسلمانوں کو فتح ملے گی اور پھر دعوت الارض کا نکلنا اور پھر مہروں کا لگ جانا اور ماتھے پر لکھ دیا جائے گا کافر اور مسلمان توبہ کا دروازہ بند ہو جانا دعوت الارض کا نکلنا پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ کل ہم اپنی ڈسکشن میں لائیں گے اور تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے تو کل کا پروگرام بھی ضرور دیکھیے گا بہت انٹرسٹنگ پروگرام ہوگا کل تک کے لیے تسلیم صابری کو اجازت دیجیے السلام علیکم تسلیمات